अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फैसला आपका, लेकिन मैं हूं मेज़बान आपका शौकत पराचा। क्योंकि जो होस्ट हैं इस शो की वो नहीं है आजकल पाकिस्तान में, इसलिए आप मुझे मसलसल इस वक्त भी देख रहे हैं। आज बिल आखिर मरियम नवाज़ साहिबा JIT में पेश हुई और बकौल उनके वो कर्ज भी उतारा जो उन पे वाजिब ही नहीं था। इमरान खान ने फ़ौरन कहा कि किस सरकारी प्रोटोकॉल के तहत वो JIT गई हैं, वो तो एक इंडिविजुअल हैं, ना मिनिस्टर हैं, ना वो MNA हैं, ना वो सेनेटर हैं, प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। मरियम नवाज़ साहिबा ने धीमे लहजे में जज्बाती गुफ्तगू की और फिर उन्होंने ख़बरदार भी किया कि अगर साजिशें बंद नहीं हुई तो फिर मियाँ साहब के सीने में भी बहुत राज हैं को एड्रेस कर रही थी। वो ये बात करके मेहमानों से हम पूछेंगे। साथ साथ आज ही सैयद खुर्शीद शाह जो कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, वज़ीर आज़म कायदे ऐवान होते हैं और अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ बनता है वो कौम को बताएं, कठपुतलियों के बारे में भी बताएं और साजिशें करने वालों के बारे में भी बताएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पनामा से डरने वालों, जेलों से डरने वालों, तारीख नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आज 5 जुलाई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 5 जुलाई 2017 को JIT के सामने हुई। इस मुल्क में 5 जुलाई 1977 भी आया था। हम बात करेंगे, लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सेनेटर JUI से, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर मियाँ अतीक साहब, MKM पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मायदा हमीद साहिबा रुकने कौमी असम्बली हैं, आज वो मरियम साहिबा के साथ थीं उस वक्त वहाँ JIT के बाहर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और थोड़ी देर में हमें PTI के सेनेटर शिबली फराज साहब ज्वाइन करेंगे, अपोजिशन का पर्सपेक्टिव है, हम उनसे लेंगे। हाफिज साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं एक मरियम साहिबा का शॉर्ट आपको नाजरीन सुनाना चाहता हूँ, ज़रा प्ले करें जी। JIT वालों से मैंने पूछा, एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मगर नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर है जिस पे कौम एतबार करती है और जिसका लोगों को पता है कि ना वो खुद झुकेगा ना वो अपने वोट को झुकने देगा। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हाफिज साहब, क्या आप वाकई समझते हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग को यह भी इल्म नहीं कि इल्ज़ाम क्या है उनके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले अपने पार्टी की और अपनी ज़ाती जो भी समझे जी, इसीलिए आपको इनवाइट किया है। बिल्कुल, इस पूरे पनामा को हम मसला ही नहीं समझते। यानी 126 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, उसके बाद फिर 60 दिन मैं एज अ पाकिस्तानी वेट करता रहा, उसके बाद आप JIT को 60 दिन मिले, आप मसला ही नहीं समझते? मसला ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि मसला हमने बनाया, पूरे मुल्क को डिस्टर्ब किया, 20 करोड़ आवाम को डिस्टर्ब किया, पूरा जमहूरी सिस्टम को डिस्टर्ब किया। सबसे बड़ी जुल्म और बददियानती सियासतदानों ने ये की कि सियासतदानों ने अपने ज़बान, अपने हाथों पूरी सियासत को चोरी करार दे दिया। अब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को छोड़ के थे, अब 20 करोड़ आवाम हमारे बारे में क्या फ़ैसला करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मसला हमने बनाया। दूसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि अदालत को इस मसले में नहीं जाना चाहिए था। मैं सवाल ये करता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और ख़त भी लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि इस केस को ले ले, पनामा को, उन्होंने वहाँ से लिख के कहा, इनकार तो नहीं किया, यहाँ से कान पकड़ने के बजाय यहाँ से पकड़ लिया। यह कहता है कि सियासतदान बैठ के TOR टर्म ऑफ रेफरेंस मुरतब करके हमें भिजवा दे, क्या हुदूद, क्या जवाबित, क्या खतूत, किस बुनियाद पर मैं करूँ, किस तरह करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, सिर्फ पनामा या और करप्शन भी? वो 4 महीने 5 महीने सियासतदान इकट्ठे नहीं हुए उस पर।
پھر جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کی بات ہوئی پھر راتوں رات سپریم کورٹ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس کیس کو میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ کیسے فیصلہ کیا؟ اب تو معاملہ آگے بڑھ گیا. اسی پر آتا ہوں تو آگے بڑھ گیا. اسی پر آتا ہوں. جب ابھی کیس سپریم کورٹ میں، اب ایک عدالت ہے، دوسرا جی آئی ٹی ہے، اس کو بھی آپ عدالت کا ایک حصہ سمجھے، انہوں نے تشکیل دیا ہے. دوسری طرف پٹیشنر ہے. اب پٹیشنر کون ہے؟ کون سی پارٹی ہے؟ 3 پارٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، شیخ رشید عوامی شیخ رشید ہے، اور سڑکوں پر جو بھی ہے میاں صاحب پارٹی ہے، سڑکوں پر پیپلز پارٹی ہے. یہ 4 پٹیشنر ہے نا. اگرچہ وہ عدالت نہیں گئی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کرتے ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر. اب ان پٹیشنر پر کتنے سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ تلاشی دیں. کیا خیبر پختونخوا میں خود تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دوسری پارٹی سندھ میں تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جماعت اسلامی ان کا حصہ ہے. اس کیس کو کم تو نہیں کرتا. اگر وہ انکار کر رہے ہیں، فرض کیا یہ تو کیس ہے نا حافظ صاحب. نہیں، کیس کون کر رہا ہے نا، پٹیشنر کون ہے. دیکھیے بات ہوتی ہے کرپٹ عناصر کے خلاف احتساب، کرپشن اس کے خلاف احتساب کی بات ہو رہی ہے نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ ہم ایک ایسا آزاد احتسابی کمیشن ادارہ بنائیں گے جو کرپشن کی جتنی بھی کیسز ہے جہاں بھی ہے وہ سب ان کے حوالے کریں گے. کرپشن کو سب کو ختم کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. مثلا کسی وقت جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا نہ میں بے نظیر بھٹو شہید کو آنے دوں گا، نہ میں میاں نواز شریف کو آنے دوں گا. پھر عمران خان بھی کہتے رہے کہ جی وہ میں ان کو رلاؤں گا، میں یہ جھکیں گے. آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ، کہ یہ نہ رلا سکتے ہیں نہ جھکا سکتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ جذباتیت ایک ایسے وقت جب ایک پیشی ہے، بلایا گیا ہے، وہ گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، وہ اکیوزڈ پہ کے حیثیت سے بلایا گیا، میں اس میں نہیں پڑھ رہا. ٹھیک، میں جناب دیکھیے یہ کہوں گا اس کو جذباتیت نہ لیں. یہ ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے، اور جو پکا اور سچا پریکٹیکل مسلمان ہوگا اس کا اسی بات پہ الزام ہے کہ نہیں کوئی عزت بخش سکتا جب تک خدا نہ عزت دینا چاہے، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا اس پر کچھ نہیں کر سکتی. میں بھی دوبارہ ایک جملہ بولنا چاہوں گا، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں پلیز اس کو کسی کی حمایت یا کسی کے مخالف مت لیجئے گا. یہ میری ایک اپنی آبزرویشن ہے سر. جو بھی دیکھیے، نہیں اس کو میں اگر آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ ابھی کھیل شروع بھی نہیں ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ ٹیم اے جیت گئی تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. ابھی چلنے دے. آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ جی ادھر نہ سمجھا جائے ادھر، بھائی جیسا آپ کھیلیں گے وہ معلوم ہو جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نے تو جو کہنا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے کہا کہ آج ان کا بڑا دھیما لہجہ تھا. میں اس سے تھوڑا سا کچھ اور چیز ایڈ کروں گا. وہ یہ ہے کہ میں اور آپ پچھلے 50 دنوں سے تقریباً کہ 55 دن ہو گئے ابھی تک، 55 دنوں سے جے آئی ٹی کو روز دیکھ رہے ہیں. جے آئی ٹی میں ہے کوئی ایسا جو جے آئی ٹی میں گیا؟ سب گئے. جنرل امجد صاحب گئے، کیپٹن صفدر گئے، نواز شریف گئے، شہباز شریف گئے، حسن گئے، حسین گئے، رحمان ملک گئے، اور چیئرمین اپنا گئے نیب. کسی نے آج تک یہ کہا کہ میں نے جے آئی ٹی سے سوال پوچھا؟ یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ میں نے جس وقت میں جے آئی ٹی نے بلایا تھا، میں مریم کو اس دن یہ کہہ دیا تھا 3 ٹاک شوز میں بڑے چینلز پر بیٹھ کے کہ آئندہ کی وزیر اعظم آج ڈکلیئر ہو گئی. آج جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ کی وزیر اعظم کی مزید ان پر سٹیمپ لگ گئی ہے. the way she was confident, the way she was delivering herself. اب یہ بات پھر وہی آتی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، آپ بول رہے ہیں، میں انٹرپٹ نہیں کر رہا. الفاظ ان کے لہجے کے مطابق میرا تھوڑا سا ان کے الفاظوں پر بھی کہ کوئی جس نے جے آئی ٹی کو سوال کیا ہو اندازہ کرے. اور یہ کہا کیا جا رہا تھا کہ شاید میم مریم جو ہیں وہ سب سے زیادہ ویک ہوں گی، پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیے جائیں گے، پتہ نہیں کیا جواب دیں گی. بھائی انہوں نے تو خود جے آئی ٹی سے سوال کر لیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں سر آخری بات پر. وہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی شروع دن سے
اپنے آپ کو جے آئی ٹی نے خود، میں اس طرح کہوں گا کہ مجھ پر کوئی قطغن ایسی نہ لگے، کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات نہ ہو، ذرا الفاظ مختصر سے رکھ کر کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو متنازع بنایا اور پی ایم ایل این کو موقع دیا کہ وہ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ چلیں ادھر ہی رکیے شبلی فراز صاحب، انہی کی بات کو میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے سوالات پوچھ لیے تو میں نے کہا کہ ایک سوال میں نے بھی پوچھنا ہے کہ ہم پر الزام کیا ہے۔ یہی بات خواجہ سعد رفیق صاحب 2 دن مسلسل بولتے رہے لاہور میں بیٹھ کے، وہ کہتے رہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے۔ آپ پیٹیشنر بھی ہیں، اس سے پہلے لاک ڈاؤن یا وہ اڈا پلاٹ والا جلسہ بھی کیا تھا اس واقعے کے بعد، تو کیا آپ کنوے ہی نہیں کر سکے مسلم لیگ کو کہ ان پہ کیا الزام ہے، ان کے بارے میں تحقیقات کیا ہو رہی ہیں؟ آج اگر جے آئی ٹی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف الزام کیا ہے؟ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عتیق صاحب بھی باغ میں میرے شامل کولیگ، آپ کے کولیگ ہیں سینٹ میں، دونوں میرے کولیگز ہیں، ان کا ایک کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، دوسرے کا ایم کیو ایم سے ہے، پاکستان پتہ نہیں اب ایم کیو ایم کی بھی، خیر پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک احمد اللہ صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے تو آپ بات ہی ختم کر دی کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے یہ بالکل بے معنی ہے اور یہ قوم کے وقت کا ضیاع ہے۔ قوم کے وقت کا ضیاع کا تو ان کو احساس ہے، لیکن قوم کے وسائل کا ان کو احساس نہیں، بیکاز انہوں نے، ان کی پارٹی نے ہمیشہ مفادات کی سیاست کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں دیکھا، ہر دور میں یہ اقتدار میں شامل رہے۔ ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ حکومت وقت کے خلاف بات کریں، اور پھر حکومت وقت نے کیا ان کو اس میں ریسیپروسٹی میں کیا دیا؟ ضیاء اللہ کے خلاف کی بات انہوں نے، جنرل مشرف کے زمانے میں یہی اپوزیشن تھے، یہ اپوزیشن تھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن، یہ تو آئی انہی کی وجہ سے تھے، بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن، دیکھیں اپوزیشن، میری بات سنیں، اپوزیشن میں اگر یہ ہوتے اور اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کا رول ادا کیا ہوتا، وہ رول جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ادا کیا ہے جب سے وہ سیاسی منظرنامے پہ آئی ہے ایز اے پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی، تو اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو کہ اس وقت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح دی۔ فاٹا کا کیس ایک بہت ہی ریسنٹ ایگزامپل ہے جس میں کہ ساری پارٹیوں نے سب کچھ ہو گیا تھا، اسی مسلم لیگ کی حکومت نے فاٹا کا ایک ریفارمز کا بل لائے، اس پہ انہوں نے اپنی بلیک میلنگ کی اور جس کی وجہ سے وہ فاٹا کے عوام محروم رہ گئے۔ اس ایک بہت ایک ہسٹورک ایک سٹیپس ہے جس میں کہ فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن جاتا۔ باقی رہا کہ جو عتیق صاحب نے بات کی، بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس میں ایک کیس چل رہا ہے ان پہ اور یہ اتنے معصوم بن جاتے ہیں، جس میں کہ کہتے ہیں، ایک بھائی بھی کہتا ہے، دوسرا بھائی بھی کہتا ہے، بہن بھی کہتی ہے کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ہمارے پہ الزام کیا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے، جبکہ پورا ملک، سارے میڈیا، سب کوئی اپنی نظریں جمائے ہوا ہے اس کیس پہ، بیکاز یہ ایک ایسا کیس ہے جس سے کہ پاکستان نے اپنی مستقبل کی سمت کا تعین کرنا ہے۔ ایک اتنا سیریس کیس جس میں کہ یہاں کے عوام کے وسائل لوٹے گئے ہیں، غلط طریقے سے لے جائے گئے ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ جائیدادیں خریدی گئی ہیں، جبکہ آپ کے اور میرے بچے، چونکہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس میں کرپشن نہیں کی ہے، تو وہ اس کا ایک انٹرنیشنل سکینڈل آیا جس کے لیے ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں، عدالت صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ منی ٹریل بتائیں، کیسے یہ پیسے گئے، اسی نکتے پر مائدہ حمید یہ بڑا سمپل سا سوال ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جب یہ کہا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ منی ٹریل بتا دی جائے، منی ٹریل کے لیے قطری خط آیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو رکھا ایک سائیڈ پہ، پھر جے آئی ٹی قطر جاتی ہے نہیں جاتی، الزام تو واضح ہے، پھر یہ کہنا کہ ہمارے اوپر الزام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو مریم نواز صاحبہ نے کہی آج بڑی کلیئرلی، وہ یہ تھی کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو وہ بات بہت پرٹیننٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور آج جب مریم نواز صاحبہ باہر نکلی جے آئی ٹی سے،
تو لوگوں نے جب ان کی تقریر سنی تو انہوں نے سوائے تعریف کے اور کچھ نہیں، میرا خیال ہے کوئی کرٹیسزم نہیں آیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کس طرح کی فیوچر لیڈرشپ جو ہے سامنے آ رہی ہے ملک پاکستان میں، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے کس طرح مہذب طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے سکھایا ہے سیاست کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح تمیز میں رہ کے سیاست کرتے ہیں، جو آبویسلی پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مفادات کی سیاست کی بات بہت کی جاتی ہے، تو مفادات کی سیاست عمران خان صاحب نہیں کر رہے؟ کیا کے پی کے میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا کے پی کے میں احتساب کمیشن کو ڈیزالو نہیں کیا گیا؟ کیا کے پی کے کی ریسورسز عمران خان صاحب استعمال نہیں کر رہے نتھیا گلی میں؟ کیا وہاں پہ وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جو انہوں نے ورڈکٹ دیا کہ ان کو پکڑا جائے اور وہ چھپ گئے جا کے نتھیا گلی میں؟ کیا یہ فیکٹس نہیں ہیں؟ کیا بنی غالہ کی ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ یہ نتھیا گلی تو ساتھ ہے۔ ایک منٹ، یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ 300 کنال تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیسیکلی 900 کنال زمین ہے۔ شبلی صاحب ایک منٹ مجھے بات کرے دیں، لیٹ می آنسر۔ آپ بولنا چاہتے ہیں تو نہیں، بولیے، آپ بولیں پلیز، لیو دا شو۔ آپ بولیں، آپ کمپلیٹ کریں اپنا۔ تو بنی غالہ کی پراپرٹی کے بارے میں، بنی غالہ کی پراپرٹی میں جب ان کی ماؤں بہنوں کے نام آتے ہیں اور آف شور کمپنیز ان کی ماؤں بہنوں کے نام ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ان سے احتساب لیا جاتا؟ یہ دورہ معیار جو ہے اس پہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کے اندر ہزاروں ڈالر گئے اور آئے، اور محترمہ جمائمہ صاحبہ کی جو پوچھا جا رہا ہے نا، وہ تو پوچھا جا رہا ہے، یعنی 11 کو کیس۔ آپ نہیں پوچھتے، آپ لوگ پی ٹی آئی سے نہیں پوچھتے، نہیں پوچھتے ہیں، آپ کے سامنے پوچھتے ہیں، ہم بیٹھ کے 14 سوال ہوئے، ہم پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے، یہ آپ کو صرف الٹا ہمارے پہ۔ چلیں، میں مجھے ابھی بریک لینا ہے، لیکن بریک کے بعد میں پرومس کر رہا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں شبلی فراز سے یہ سوال کروں گا، ضرور کروں گا جو آپ نے ریز کیا ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، فیصلہ آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ 3 سینیٹر صاحبان ہیں ہمارے ساتھ اور معاہدہ حمید صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی آج پیشی تھی، انہوں نے وہاں جا کر یہ بھی کہا کہ ہم تو پیش ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیش بھی نہیں ہوتے۔ ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے، ہم بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر، امیونٹی کا سہارا لے کر، جو وزیر اعظم نواز شریف کو ایز وزیر اعظم اویلیبل تھی، ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے، ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے، ہم بھی عدالتوں سے ایبسکونڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے، ہم بھی یہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے حساب دیا اور اب دے رہے ہیں، 3 نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا۔ جی معاہدہ حمید صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا۔ جب یہ بات ہو گئی، جمہوریت کے حوالے سے بات ہوئی، سازشوں کی بات ہوئی، تو عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کو خطرہ کسی اور چیز سے نہیں ہے، بادشاہت سے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایون آصف زرداری صاحب بھی ایک دن کہہ رہے تھے کہ بادشاہ ہیں، تو خطرہ تو پھر جمہوریت کو نہیں ہے۔ اگر یہ کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ سن رہی ہے، بادشاہت سے خطرہ ہے، آپ کیا کہیں گی؟ اچھا، بریک سے پہلے ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا، میں نے کہا شبلی فراز صاحب بڑا اس کی بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی۔ پہلے ان لوگوں سے تو اکاؤنٹیبلٹی لے لیں جو لوگ پیپلز پارٹی میں کرپشن کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ذرا خود ہی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں ان کی۔ ان کو تو ایسے فرنٹ رو پہ تمغوں کی طرح رکھا ہوا، کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو تو ایسے تمغوں کی طرح کھڑا کیا ہوا ہے جیسے آپ کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے کرپٹ لوگ اپنی پارٹی میں لے آئے ہیں۔ آپ کے تو جو وعدے تھے اور جو حکومت آپ کی ہے، اگر کوئی چور ہے تو اس کو پکڑنا آپ کا فرض بنتا ہے۔
شبلی صاحب حوصلہ رکھیں, آپ کو ٹائم ملے گا, تھوڑا سا کرٹیسزم برداشت کرنا سیکھیں. جو نہیں کرٹیسزم برداشت کرتے ان کو بادشاہت کہتے ہیں. اچھا اب یہ بات سن لیں, دیکھیں اگر ہم پرائم منسٹر چاہتے تو وہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپ سکتے تھے کہ نہیں چھپ سکتے تھے. انہوں نے اپنی ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک باپ کے لیے ایک سب سے حساس جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کو تفتیشی ٹیم کے سامنے بھیجا جائے. آج ایک پرائم منسٹر, منتخب پرائم منسٹر, اس نے اپنی بیٹی کو ایک تفتیشی ٹیم کے سامنے بھیجا اور ان کا قصور بھی کوئی نہیں, نہ ان کا نام پناما میں ہے, نہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں, نہ ان کے نام کوئی فلیٹس ہیں. تو اب کس وجہ سے, کس ریزن کی وجہ سے جے آئی ٹی والوں نے ان کو بلایا؟ سوال بہت بڑا ہے. جے آئی ٹی متنازع بنتی ہے. اگر تصویر لیک ہوئی تھی تو جے آئی ٹی متنازع بنتی ہے. آج کیوں نہیں پناما جایا جاتا اور پتہ کیا جاتا کہ پناما میں کہاں پہ آف شور کمپنیز ہیں, کدھر ہیں, انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آج کیوں نہیں قطر جایا جاتا اور وہاں پہ جا کے جو ہے پوچھا جاتا کہ کیا یہ خط صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات تو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے چلیں اسی نقطے پہ رہیے, وکٹمائز کر رہی ہے فرسٹ فیملی, اسی نقطے پہ رہیے, اسی نقطے پہ رہیے جو وکٹمائزیشن کی بات آپ کر رہی ہیں. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, دیکھیں جو خواتین پاکستان کی تاریخ میں ہیں, جو خواتین پولیٹیکل ورکرز رہی ہیں, جنہوں نے عوام کا سوچا ہے, ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہے اور اس نے عوام کے لیے پروگرام لانچ کیے ہیں وداؤٹ اینی کوئی عہدے کے بغیر, ان کو کیوں بلایا جاتا ہے احتساب کے لیے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں بلایا جاتا جو نتھیا گلی میں چھپے ہیں؟ چلیں اسی نقطے پہ رہیے. میں ایگزیکٹلی میں نے پرومس بھی کیا تھا آپ سے, میں کوسچن کروں گا. سینیٹر شبلی فراز صاحب, یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اب تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ 10 تاریخ کو وہ فیصلہ دے دیں گے, سپریم کورٹ نے 11 تاریخ کو ایک بینچ بنا دیا, ہیرنگ ہوگی. اب سکانڈر کا بار بار آپ نے سنا, جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ پیش ہو گئیں, حسین نواز ہو گئے, حسن نواز ہو گئے, خود پرائم منسٹر ہو گئے. اسی طرح عمران خان بھی, اب تو وکیل چینج ہوا تو جواب نہیں آیا, اب ڈاکٹر بابر امان صاحب وہ وکیل ہوں گے, وہ 10 تاریخ کو پیش ہوں گے. یہ ہر کوئی سوال پوچھتا ہے, میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مائزہ بی بی نے باتیں کی, بنتا ہے اس کا جواب دینا کہ یہ بار بار یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ گلے کرتے ہیں کہ یہ ایبسکانڈر ہے, یہ بھاگ گیا ہے, یہ چور ہیں, یہ ان کے ساتھ کرپٹ لوگ ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں, ان میں یہ یا نااہلی ہے یا ان کا کوئی اخلاقی قوت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہر اس قانون کی خلاف ورزی جس نے کی ہو اس پہ ہاتھ ڈالیں. اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان ایک وہ ہے ایبسکانڈر ہے, تو بھئی آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہ تو یہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی آتے رہے ہیں, وہ تو پھرتے رہے ہیں, ان کو آپ پکڑنا آپ کا کام ہے کہ ہمارا کام ہے؟ اگر آپ کی بات میں کوئی وزن ہو تو لوگ یہ بھی سوال پوچھیں گے آپ سے کہ یہ اتنی نااہلی کیوں, یا اتنا ڈر کیوں, یہ اتنا خوف کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے کرتوت کیا رہے ہیں. دوسری بات, عمران خان کبھی حکومت میں نہیں رہے. تیسری بات, انہوں نے جو بھی ہے انہوں نے باہر سے پیسہ کمایا ہے, اس ملک میں لائے ہیں, اس کی منی ٹریل ہم نے دے دی ہے. جمائمہ بی بی نے اپنی آخری جو مسنگ لنک تھا وہ بھی پورا کر دیا ہے. اب بات آتی ہے کہ ان سے ایک بڑا سمپل سوال قوم نے پوچھا, عدالت نے پوچھا, ہم پوچھتے ہیں ایز اپوزیشن پارٹی کہ بھئی آپ نے ان کی ملکیت مان لی ہے جو آپ نے وہاں پہ محل خریدے ہوئے ہیں. ایک غریب ملک کے, ایک ایسے ملک میں جہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, جہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا, تعلیم نہیں ملتی ہے, وہاں کے جو حکمران ہیں وہ جا کے اپنے لنڈن میں اپنی اولادوں کو باہر بھیج کے وہیں پہ کاروبار کرتے ہیں, یہاں پہ 0 پیسہ ٹیکس دیتے ہیں. اس کی بارے میں وہ انہوں نے مان لیے کہ ان کی جائیدادیں ہیں. صرف جو عدالت پوچھ رہی ہے, جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ پیسے کیسے گئے, یہ پیسے وہاں پہ کیسے گئے, اتنا سمپل سا سوال ہے جو کہ پوری قوم بشمول عدالت پوچھ رہی ہے ان سے, اس کا جواب بنتا نہیں پیسا. اور آپ ان سے پوچھیں کچھ, یہ سوال کا جواب کچھ دیتے ہیں, جواب کچھ دیتے ہیں, اور جواب کا تعلق سوال سے بالکل نہیں ہوتا. اسی نقطے پہ رہیے, ایسی ہوائی باتیں کرتے ہیں جس میں کہ یہ آ کے اپنے آپ کو, جسٹ لاسٹ منٹ,
جی جی لاسٹ کامنٹ جی بات یہ ہے کہ یہ اس کو ایک سیاسی کیس بنانا چاہ رہے ہیں جبکہ یہ کرمنل کیس ہے. اس کرمنل کیس کو یہ اگر کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل کیس میں تو یہ جو ہے تو پاکستانی قوم کو اتنا بیوقوف نہیں سمجھے. پاکستانی عوام گھاس نہیں کھاتے ہیں. سینیٹر میاں صاحب یہی سوال آپ سے, جو ایکسپلینیشن پی ٹی آئی دیتی ہے اپنے کیسز کے حوالے سے, آپ مسکرا رہے ہیں آگے سے, میں بڑا سنجیدہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. کورٹ کا پروسیس تو چل رہا ہے نا, اگر عمران خان نہیں جواب دے رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں جواب دے رہی, کورٹ اپنا کام کر رہی ہے, کیا اعتراض پھر بنتا ہے مسلم لیگ کا؟ سر دیکھیے بات یہ ہے, پھر مطلب میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کروں گا. قوم کنفیوزڈ ہے, لیکن سر میں ریپریزنٹیٹیو ہوں عام لوگوں کا. قوم کنفیوز ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, دونوں کھینچ رہے ہیں. موقع کسی کو دیا جا رہا ہے کہ مطلب ہم تو ایک بات کہیں گے, کیا 13 سوال جے آئی ٹی کو دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے, کیا جے آئی ٹی ان 13 سوالوں کی بریکٹ میں ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہے. میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کو کہاں پر رہنا چاہیے. میرے سوال پہ آپ بھی نہیں آ رہے. سر اگلی بات, سر آ رہا ہوں, دوسری بات سنیے. سر دوسری بات سنیے. ایک تو آپ لکھا ہوا صفحہ لے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, میں سوال آپ کی رائے جان رہا ہوں, آپ اس کی بات کریں. میں دونوں کو بیلنس کر رہا ہوں, ذرا سنیے. میرے عمران خان صاحب سے 14 سوال پوچھے گئے ہیں کورٹ نے, ذرا سنیے گا سر آپ. 14 سوال کورٹ نے عمران خان صاحب نے پوچھے. عمران خان صاحب کا حق ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ جوابات تھے, ہم نے دے دیے ہیں, آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں. بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کورٹ میں جاتے ہوں تو یہی بات ہے. جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس جو تھا دے دیا, آپ نے جو فیصلہ کر لیں, یہی بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب کی بات ایکسیپٹ ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ دوسری بات پر آ جائیں سر. اب آپ نے کہا ایبسکانڈر وہ کہہ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف میں یا یہ اپنا ان کی مائزہ کی بات نہیں ہے, ہمارے کہنے سے وہ ایبسکانڈر نہیں ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, یہ کورٹ کے جج صاحب نے خود نہیں کہا پولیس کو کہ بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ تو پولیس کس کے انڈر ہے؟ میاں صاحب کو انصاف کی بات کریں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست. پولیس ایکشن کس نے کروانا ہے؟ میری گزارش سنیں, انہی جج صاحب نے کیوں یہ نہیں لکھا اسی جگہ پہ جو قانوناً بنتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ان کو یہاں پیش کیا جائے؟ تو اپیل کر دیتے, تو لکھنا چاہیے نا, اپیل کر دیتے نا اسی فیصلے کے بارے میں. پہلے ہی چل رہی ہے. یہ دیکھیں نا, آپ بھی دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فضا میں بات کر رہے ہیں, آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں. اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب, میں پھر بھائی ہمارے میں حافظ صاحب کی اپینین لے لوں, میں حافظ صاحب کی میں کہوں گا, پھر کہیں گے یہ نون لیگ کی فیور کی. ارے جو مجھے نظر آ رہا ہے, اب مطلب ہے آپ مجھے یہاں بٹھا کر ساری بتیاں بند کر کر 2 بلب جلا کر کہیں کہ باہر رات نہیں ہے. میں کیسے کہوں گا کہ رات نہیں ہے؟ میں تو کہوں گا باہر رات ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے, اگر میں یہ گزارش کروں, سنیں اب آپ اعتراض کر رہے ہیں میری بات پہ, یہ اسلام آباد پولیس کس کے انڈر ہے؟ پی ٹی آئی کے انڈر ہے, پیپلز پارٹی کے انڈر ہے, یہ جے یو آئی کے انڈر ہے, یہ بی این پی کے انڈر ہے, یہ ایم کے ایم کے انڈر ہے, یہ پی ایس پی کے انڈر ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میرا بھی ایک چیز سن لیجئے گا سر, وہ جج صاحب کیوں اختیارات استعمال نہیں کرتے؟ تو اپیل کر دیتے, آپ چلے جائیں نا, کنسرنڈ سٹیزن ہیں آپ. میں جاؤں گا, پھر کہیں گے یہ نواز شریف نے بھیج دیا. اگر میں عمران خان, وہ حنیف عباسی گئے ہوئے ہیں, ان کا تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو ممبر ہیں, اگر میں چلا جاؤں گا تو سارا پاکستان یہ کہے گا کہ نواز شریف. حنیف عباسی صاحب عام آدمی نہیں ہے میٹرو بس کے, وہ پورے پروجیکٹ کے انچارج. حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. جب مریم صاحبہ نے یہ بات کی کمر کی درد والی, شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی کے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہ کہنے لگے کہ یہ سول اتھارٹی کی سپریمیسی یا ادروائز معاملہ نہیں ہے, یہ ایک کیس ہے, وہ منی ٹریل مانگ رہے ہیں, منی ٹریل وہاں پر جمع کرا دی جائے. کیا یہ واقعی سول اتھارٹی کا معاملہ ہے؟ پھر دیکھیے, اصل بنیادی بات ہے رول آف لا کی, قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے. کیا کمر کی درد کی نوبت جب آئی, اس وقت شفقت محمود, فواد چودھری بیک وقت لاہور اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں ادھر وردی نظر آ رہی تھی؟ دیکھیں, یہ ڈر اور خوف کی سیاست ہو رہی ہے اور لالچ کی سیاست ہو رہی ہے. وردی تو اتری ہوئی نہیں تھی جنرل مشرف صاحب کی, تو اتری ہوئی تھی تو پھر کیوں عدالت نہیں آیا نا؟ طاقت پر بھی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں, دیکھیے بات اس کو آپ دیکھیں, ادھر خوف اور لالچ کی سیاست ہو رہی ہے,
ایک طرف جب خوف نظر آتا ہے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا مشرف قانون سے بھاگ رہا تھا یا نہیں بھاگ رہا تھا؟ پیشی نہیں دے رہے تھے. شفقت محمود، فواد چودھری، عمران خان صاحب اس وقت کیوں کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے کہ مشرف بھاگ رہا ہے؟ کیوں؟ آج بھی نہیں کہہ سکتے. آج بھی نہیں. آج ایک پریس کانفرنس کرے ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں، کر لینا. جنرل پاشا کے خلاف کچھ کہہ دیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ یہ اصل جنگ ہے اقتدار کی. اقتدار کی اگر جنگ اقتدار کی جنگ ہے 2018 میں وہ عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں. 124 دن کے دھرنے میں عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں بنوں تاکہ میں شادی کروں. کیا آپ 124 دن دھرنا اس لیے دیتے ہیں کہ آپ شادی کریں؟ لوگ مر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے. لوگ لوڈ شیڈنگ میں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں، پنجاب میں، وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ نتیا گلی کے ٹھنڈی ہوائیں کر رہے ہیں. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی چوراہے پہ بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ جہاں ہوتی اقوام سے اور قوم سے یک جاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. کیسے میں مان لوں؟ اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ اپنی پارٹی سے شروع کریں. پشاور میں کیا نا بجلی کے خلاف مظاہرہ تو کرتی رہی ان کی پارٹی. میں دیکھیں سب کو اتنا موقع دیا، یا تو یہ وعدہ کر لیں کہ مجھے موقع دینا چاہیے. موقع تو آپ کو ملے گا. ریٹائر وجیہ الدین اپنے پارٹی سے شروع کریں. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں کرپشن ہوئی، پیسہ استعمال ہوا پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں. ہونا یہ چاہیے تھا جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ سارے فرنٹ پر بیٹھے ہیں. کوئی جنرل سیکرٹری بھی پتہ نہیں کیا ہے، وجیہ الدین کو نکال دیا پارٹی سے. کیا یہ احتساب؟ اکبر ایس بابر کی کیس الیکشن کمیشن میں آج سردار رضا صاحب نے کہا کہ یہ کیوں نہیں آ رہی ہے. جب پیشی کا موقع آتا ہے تو کبھی نتیا گلی میں کبھی چترال میں. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات چیت کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی کے حوالے سے. انہوں نے ایک اور بھی امپارٹنٹ بات کی، اور وہ بات تھی میاں صاحب جس طرح خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عوامی جے آئی ٹی میں جائیں گے، یا 93 میں انہوں نے سپیچ کی تھی. ذرا سنیں پہلے. لیکس ایک ڈان لیکس بھی آئی تھی، اس میں بھی مجھے انوالو کیا گیا تھا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا. شبلی فراز صاحب، آپ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے اسپیشلی آپ کو یہ کوٹ سنوائے تینوں سیگمنٹس میں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈان لیکس بھی انہی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا، اور اب یہ بھی سارا کچھ انہی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. درست بات ہے. آپ ڈان لیکس کے حوالے سے تو بار بار عمران خان بھی کہتے رہے کہ جی مریم ہے اصل، تو پیچھے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو ڈان لیکس کی بات ہو نہیں رہی ہے. انہوں نے جو تقریر کی ہے جس میں کہ انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی، اور میرا خیال ہے فیض صاحب اپنی قبر میں تھوڑے سے الٹ پلٹ ہوئے ہوں گے جب ان کا شعر کا ایک مصرع استعمال کیا. ان کے جو سپیچ رائٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہے وہ، کہ جو وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو بھئی ادھر تو بات ان مریم بی بی سی کو یہ کہے کہ بھئی یہ بات قرض کی نہیں ہو رہی ہے. قرض تو آپ لوگ معاف کرا دیتے ہو. بات ہو رہی ہے فرض کی. بات فرض کی ہو رہی ہے کہ آپ وہاں سے وہ پیسے واپس لائیں. ہمیں بتائیں آپ کی منی ٹریل کیسی ہوئی ہے. فرض پہ توجہ دیں. واجب باتیں تو وہ تو آپ کو میں نے کہہ دیا، وہ تو آپ معاف کریں گے. باقی بات جو ہے تو اپنے حماد اللہ صاحب نے اور انہوں نے جو باتیں کی، دیکھیں انہوں نے خوف اور لالچ کی سیاست کی بات کی. دونوں ریپرزینٹ کرتے ہیں. حماد اللہ صاحب کی پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے لالچ کی سیاست کو، ان کی پارٹی سیاست
ریپرزینٹ کرتی ہے خوف کی سیاست کو، بیکاز انہوں نے جو دہشت اب تو پھیلائی ختم ہو گیا نا خوف، ختم ہو گئی نا، لیکن 4 سال تو ہے نا، 1 سال ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے، اب تو شکایات کرتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قوم کو الجھایا نہیں جائے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ اچھا پھر میں بھی اچھا بات یہ ہے کہ یہ الجھا رہے ہیں قوم کو۔ سوال بہت سمپل ہے، عدالت نے جو پوچھے ہیں سوال وہ اسی سے متعلقہ ہیں کہ آپ بتائیں کہ جی یہ پراپرٹی جو کہ آپ مان گئے ہیں کہ آپ نے خریدی ہے، اس کا آپ حساب دیں کہ یہ پیسے یہاں سے کیسے گئے۔ تو جی آئی ٹی قطر چلی جائے اور پتہ نہیں کہاں سے جی آئی ٹی قطر چلی جائے، نہیں چلی جائے، ضرور جانا چاہیے۔ جی آئی ٹی جائے نا، ہمارا تعلق جی آئی ٹی سے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں انصاف ہو جو کہ اس ملک کے لیے ہو، اور وہ انصاف کے پورے تقاضے پورے ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط طریقے سے ہو، لیکن ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ تعاون کریں اور ملک میں اپنی دیکھیں، بجائے اس کو کہ یہ اس کو ایک میلہ اور سرکس بنا کے جی آئی ٹی کی طرف جب جائیں، باہر لوگ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے بڑے بڑے معزز لوگ دیکھے جو ڈانس کر رہے تھے۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ مائدہ حمید صاحبہ یہ مائدہ حمید صاحبہ بار بار جی میں تو کمال ہے شبلی فراز صاحب جو باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈانس کی بات کرتے ہیں، اس وقت ہم جب کہتے تھے کہ آپ کے جلسوں میں ڈانس ہوتے ہیں، اس وقت تو آپ بڑا مائنڈ کرتے تھے۔ آج آپ نے جو مریم نواز صاحبہ کی حمایت کے لیے لوگ باہر آئے، کوئی انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے جس کے لیے ڈانس کر رہے تھے، سارے صوبوں سے، اس کو آپ ڈانس کہتے ہیں؟ آپ کیوں ایک بااثر اور ایک باعزت عورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان کے بارے میں نہیں کہا ہے، میں شیر علی کی بات کر رہا ہوں، میں شیر علی کی بات کر رہا ہوں، آپ مس انٹرپریٹ نہیں کریں۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ان کی بھی عزت کرتا ہوں، میں نے ان کی بات نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ باتوں کو توڑ مروڑ لیتے ہیں۔ نہیں، یو مسٹ اپولوجائز فار مس ریپرزینٹنگ مائی، نہیں آپ نے نہیں، میں نے کہا ہے بالکل کہ بعض لوگ ڈانس کر رہے تھے، آپ نے اس کو تشریح دے دی ہے، اس کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ دے دی ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے آپ کو اتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے اپنی پارٹی لیڈر کی۔ آتی بات کہنا کہ لوگ ڈانس کر رہے تھے وہاں پہ پولیٹیکل سپورٹ، تو اس طرح بات کریں نا، اس طرح بات کریں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوسری طرف مت لے کے جائیں صاحبہ، آپ کا پرسپیکٹو آ گیا۔ شبلی فراز صاحب جی سر، صرف 2 چیزیں بہت کوئکلی۔ ایک یہاں منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے، مائزہ ذرا سنیے گا، یہ ذرا سن لیں، میاں صاحب کی بات سن لیں، میاں صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ آدھا منٹ سر، دیکھیں آدھا منٹ اب تو عمران خان صاحب کی بات سننے کو ہے۔ ہم روز سپریم کورٹ جاتے ہیں، عمران خان صاحب ایک دفعہ اپنی ہیئرنگ پہ نہیں آئے۔ بات آ گئی، میں میاں صاحب سنیے گا، جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے، صاحب نے کہا ہمارے پاس ڈاکومنٹ تھے، ہم نے دے دیے، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے کورٹ کرے، جو جی آئی ٹی نے رپورٹ دینی ہے وہ دے دے۔ مائزہ ذرا سنیے گا، اب آ جاتی ہے اگلی بات جو آج خان صاحب نے، آخری بات سر بالکل سمپل، عمران خان صاحب نے آج جو کہا کہ مریم نواز کو پروٹوکول کیوں دیا گیا، تو سر میں یہ کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ثابت ہو گیا کہ آئندہ کی وزیر اعظم جو ہے مریم نواز ہے، تو لوگ جو ہے وہ وقت سے پہلے سب کو حافظ صاحب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ شبلی فراز صاحب، حافظ صاحب کی بات سننے، جی یہ سازشوں والی بات ہوتی ہے، یہ پھر باہر آ جانی چاہیے۔ کٹ پتلیاں کون ہیں، سازشیں کون کر رہے ہیں؟ اشاروں کے نائیوں میں بات کرتے ہیں۔ میں دو قسم کی، ایک طرف عدلیہ ہے، دوسری طرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب ایک طرف جی آئی ٹی پہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ جی آئی ٹی جیسے میاں عتیق صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو خود متنازع بنایا۔ واٹس ایپ کال آپ کے سامنے، تصویر لیک ہونا آپ کے سامنے، اور احمد نورانی کی سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں غلط ہے، اگر یہ اگر یہ 3 چیزیں غلط ہے تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ تیسری بات کرپشن کی بات ہو رہی ہے۔ کرپشن کی میں نے آپ کو پہلے کہا، کرپشن مالی بھی ہوتی ہے، کرپشن اخلاقی بھی ہوتی ہے۔ مالی کرپشن خیبر پختونخوا میں ہے، اخلاقی کرپشن کا ہے وہ شبلی فراز بتا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ اگر کرپشن ہے تو ڈرائی کلین فیکٹری پی ٹی آئی ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب، سینیٹر میاں عتیق صاحب، سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ، مائدہ حمید صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔